अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैमरामैन मुबशर यासिन के साथ मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली। मई की है आज 26 तारीख, साल है 2023 और दिन है जुमे का, और देसी महीने जेठ की है आज 11 तारीख। आज आपने देखा कि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मज़ीद लीडरों ने पार्टी को छोड़ा और सियासत से किनारा कशी का ऐलान किया। मैंने जैसे कि पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि दो कैटेगरीज़ हैं। एक फयाज़ चौहान कैटेगरी है जिसके तहत वो पीटीआई को छोड़ रहे हैं और कुछ इल्ज़ामात लगा रहे हैं, कुछ गिले शिकवे कर रहे हैं, लेकिन सियासत नहीं छोड़ रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें शीरी मज़ारी हैं और जिनमें सेक्रेटरी जनरल असद उमर थे, कल उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, तो पार्टी नहीं छोड़ी, ओहदा छोड़ दिया सेक्रेटरी जनरल का। तो एक वो कैटेगरी है। तो आज उसी कैटेगरी में एक और जोड़ा ऐड हुआ। आपने देखा होगा कि रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा की जानिब से, और उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, सियासत ही छोड़ दी है। तो एक सियासत छोड़ने वाले हैं और एक पार्टी छोड़ने वाले हैं। दोनों में थोड़ा सा स्लाइटली फ़र्क है। फ़र्क ये मैं आपको बताऊंगा बाद में कि क्या है कि जो सियासत नहीं छोड़ रहे वो किंग्स पार्टी का हिस्सा होंगे और अगले इलेक्शन में उनकी टिकटों पे इलेक्शन लड़ेंगे और पीडीएम से इत्तेहाद होगा। अगली बात यह है कि जो पार्टी छोड़ रहे हैं इन सब में दो बातें कॉमन हैं। एक बात उनमें ये कॉमन है कि वो फौरी तौर पे मजम्मत कर रहे हैं 9 मई के वाक़यात की और उससे अपने आप को लाताल्लुकी ज़ाहिर कर रहे हैं। हालांकि 8 मई तक ये सब लोग जब मीडिया टॉक करते थे ज़मान पार्क के बाहर या कहीं और, तो ये फौरी तौर पर ये कहते थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है और उसको गिरफ़्तार किया गया तो हम सब कुछ वो कर गुजरेंगे जो पहले कभी नहीं हुआ। तो ये बातें वो किया करते थे। उसमें ये नहीं बताते थे कि अमन या पुरअमन या उसमें कोर कमांडर हाउस नहीं है या तनसीबात नहीं है। एक तो ये बात आपसे करनी है, मैंने इसको तफसील से मैं बताता हूँ। चौधरी परवेज़ लाही के घर का मुहासरा पुलिस ने कर लिया है और एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट पंजाब के अफसर जो है वो उनके घर के बाहर खड़े हैं। इसकी तफसील भी बताता हूँ। और एक मैंने आपको ये बताना है कि आज ये हुआ है कि कुछ लोगों का ट्रायल, 16 लोगों का, जिनमें साबिक एमपी पंजाब मियां उस्मान अकरम शामिल हैं, 16 पीटीआई के कारकुनों का ट्रायल अब फौजी अदालत में करने के लिए अदालत में जो रिक्वेस्ट की गई थी वो मान ली गई है और ये तमाम मुल्ज़मान कैंप जेल लाहौर से पाकिस्तान आर्मी के लोगों के हवाले कर दिए गए हैं फॉर द इंटेरोगेशन एंड फॉर द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट मार्शल ऑफ द सिविल पर्सनस। अब ये कैसे हुआ है, क्या कौन से एक्ट, कौन से कानून के तहत हुआ है, किन लॉज के तहत, किन रूल्स के तहत हुआ है, ये सारी बातें मैं आपको आज इस व्लॉग में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि इमरान खान साहब का अब आगे लाइन ऑफ एक्शन मुमकिन क्या हो सकता है, पीटीआई कहाँ खड़ी होगी और ये अब आगे क्या होने वाला है। आज मैं आता चाहूँगा कि रेलवे पेंशनर्स के बारे में मेरे पास कोई नई इतला नहीं है, जो कल का व्लॉग था वही है। रेलवे के बारे में एक बड़ी खबर है हाथ में, लेकिन वो अभी नहीं, अभी मैं अपने चैनल को पहले दूँगा और उसके बाद फिर आपको उसकी डिटेल्स दे दूँगा। तो शुरू करते हैं। मलिका बुखारी ने आज अपने आप को पीटीआई से अलहदा कर लिया और उसने कहा कि मैं अपनी बीमार बूढ़ी वालदा, ये भी कॉमन बात सब में आ रही है, का ख्याल करूँगी। मेरी अदम तवज्जो की बात, वो उनकी सेहत जो है वो ठीक नहीं रही, वो कैंसर की पेशेंट है, तो मुझे अब ख्याल आया कि मैं उनका ख्याल करूँगी। उससे पहले आपने देखा, एक और बात बताऊँ, खदीजा शाह ने भी आज एक ऑडियो बयान जारी किया था कल कोर्ट में पेश आने से पहले, वो अब आज हमारे सामने आया, वो थोड़ी सी उसकी तफसील भी बताऊँगी। तो मलिका बुखारी कहती हैं कि मैं अब अपनी वालदा का ख्याल रखूँगी। ये मलिका बुखारी वही हैं जो मीडिया के अंदर इमरान खान की इमेज बिल्डिंग के लिए सोशल मीडिया के अंदर इसने, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि बाद सहाफ़ियों को पेड रखा हुआ था जो वो इनकी प्रमोशन करते थे, इनको टॉक शोज़ में जो है वो अकोमोडेट कराते थे। ये मेरा ज़ाती, मुझे पता है इस बात का। तो आज उन्होंने कहा कि मेरा इमरान खान साहब से और पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं अपनी माँ की कैंसर की पेशेंट की देखभाल करूँगी। मुसर्रत जमशेद चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उनका 11 साल का बेटा कैंसर का पेशेंट है, अब वो उनकी देखभाल करेंगे। और जो 9 मई का वाक़या है हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं और पाक फ़ौज के साथ हम खड़े हैं। पहले भी हमारा बयान यही था और अब भी यही है, बकौल उनके। इस तरह से कल जो असद उमर थे, उन्होंने जो पार्टी छोड़ी तो उन्होंने कहा कि मैं पार्टी की सेक्रेटरी जनरलशिप छोड़ रहा हूँ।
اب مجھے بتائیں اس سے 1 گھنٹہ پہلے عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ میں ایک مذاکراتی ٹیم بنا رہا ہوں جو حکومت سے بات کرے گی، حکومت سے نہیں جو بااثر افراد سے بات کرے گی کہ ہم کس طرح سے آگے چل سکتے ہیں الیکشن کے بارے میں، اور اس کمیٹی کا نوٹیفیکیشن اسد عمر جو سیکرٹری جنرل ہے وہ کریں گے۔ اس کے ایگزیکٹ 1 گھنٹے کے بعد اسد عمر کی رات گئے پریس کانفرنس ہو گئی کہ میں سیکرٹری جنرل نہیں ہوں، نہ میں رہنا چاہتا ہوں، اور میں اس عہدے سے ریزائن کرتا ہوں۔ تو عمران خان صاحب کا جو کمیٹی بنانے والا معاملہ تھا وہ 1 گھنٹے بعد ہی نکل گیا اس چکر سے۔ اب لیٹسٹ صورتحال یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کی آج ضمانت کینسل ہو گئی تھی۔ ایک ان کے خلاف کرپشن کا کیس ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ میں، اور ایک ان کا جو ہے وہ اختیارات کے نجائز شاید استعمال کا کیس ہے، کچھ اور ان کے اوپر کیس ہے، اور بھی کافی سارے کیس ہیں، لیکن آج جن میں ضمانتیں کینسل ہوئی ہیں، اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کا جو کیس گجرانوالہ میں ان کے خلاف درج تھا اس کی آج گرفتاری انہوں نے ان کے جو گھر ہے ان کے علاقے پورے کو پولیس نے گھیرا ہوا ہے۔ ابھی میں وہاں سے گزرا تھا تو ایک پولیس کی گاڑی میں نے وہ سیڑھیاں بھی پڑی دیکھی ہیں جو گھروں میں لگا کے پھر وہ اندر چھلانگ لگاتے ہیں پولیس والے، اور پھر اندر سے بندے کو نکال لاتے ہیں، اور بے شمار لوگوں کو وہ انہوں نے اس سے نکالا ہے۔ تو پرویز علی صاحب کی اگر تو وہ اس محلے میں موجود ہیں تو آج رات کو، یعنی اب چونکہ 12 بجے کے بعد کا ٹائم اس لیے میں نے اگلی ڈیٹ کی ویلاگ دی ہے، لیکن اب وقت ابھی رات کا ہے، تو ہو سکتا ہے صبح تک وہ گرفتار ہو جائیں یا خود ہی پیش ہو جائیں، اور ان کی طرف سے بھی شاید یہ اسٹیٹمنٹ آ جائے گی میرے خیال میں کہ 9 مئی کے واقعے کی تو میں پہلے بھی تھا، اور عمران خان سے تو میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میرا ان کے بیانیے سے اتفاق نہیں ہے، چاہے بھلے میں پی ٹی آئی کے کانسٹیٹیوشن میں نہ ہونے کے باوجود پی ٹی آئی کا صدر ہوں، تو وہ ان کی صدارت جو ہے وہ میرے خیال میں اب وہ خود ہی قربان کرنے والے ہوں گے۔ میرا اندازہ ہے بڑک شڑک کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اندر والے سہولت کار اور جو کوٹوں سے ریلیف کا ایک بڑا سارا چین چل رہا تھا وہ اس کو اب بریک لگنا شروع ہو گئی ہے۔ پرویز الہی صاحب کی ضمانت کا منسوخ ہونا اس بات کی مجھے تو ذاتی طور پہ نشانی لگتا ہے میرے تجربے کی روشنی میں۔ اب آتے ہیں ایک اور اہم بات یہ کہ پی ٹی آئی کے، اب آپ دیکھیں جو پارٹی چھوڑنے والے ہیں یہ ساری ایلیٹ کلاس، یہ سارے وہ لوگ تھے جو پی ٹی آئی کے مامے بنے ہوئے تھے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تھے، کوئی سینیٹر تھا، کوئی ایم این اے تھا، کوئی ویمن سیٹ پہ ایم این اے تھا۔ ابھی پی ٹی آئی کی کچھ خواتین ارکان اسمبلی جو پنجاب میں ریزرو سیٹوں پہ تھیں، ان کے نام بھی میں ابھی لے نہیں سکتا کیونکہ جب تک وہ آنا جائے، میں فیک نیوز کا سخت مخالف ہوں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ وہ آن لائن ہے۔ صرف ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے بارے میں آج بھی ایک سینئر پولیس آفیسر نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بات کو نہیں مان رہی ہیں، یا تو وہ اپنی بیماری کا فائدہ اٹھا رہی ہیں یا ان کو پتہ ہے مجھے یہ کچھ کہیں گے نہیں، اس وجہ سے کہ میں بیمار ہوں، مجھے کچھ ہو نہ جائے، اور اس وجہ سے وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نہیں مانتی۔ یہ مجھے ایک سینئر پولیس آفیسر نے بتائی بات۔ اور بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا ایلیٹ کلاس جا رہی ہے، کوئی غریب آدمی جو پی ٹی آئی کا ہے وہ بھی کسی نے پریس کانفرنس کی ہے، کسی عام ایم پی اے نے یا کسی مڈل کلاس کے یا لوور مڈل کلاس کے کسی اس کے لیڈر نے؟ کیونکہ وہی کھڑے رہتے ہیں ہمیشہ، ان کو اپنے جذبات کا خیال ہوتا ہے، اپنی کمٹمنٹ کا، اپنے لفظوں کا پاس ہوتا ہے، وہ تو نہیں، وہ ہو سکتا ہے یہ کہہ رہے ہوں، دل میں بھی سمجھ رہے ہوں کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں وہ وہ اچھے نہیں ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور میں نے کچھ لوگوں کو جو دیکھا ہے جو عام لیڈرشپ، وہ کہتے ہیں وہ غلط تھے، وہ لائن آف ایکشن نہیں تھی اور ہم اس کی حمایت نہیں کرتے، لیکن ہم پارٹی بھی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ وہ اس طرح سے جس کو عمران خان نے کل کہا تھا کہ اپنے گھروں سے غائب ہو جائیں، تو وہ غائب ہی ہیں، پولیس پکڑ سکتے تو پکڑ لیں ان کو، پتہ نہیں کہاں ہوں گے، لیکن چھوٹے لوگ ہیں، اتنی جلدی بکتے نہیں ہیں، اتنی جلدی وہ میرے خیال میں جھکتے بھی نہیں۔ لیکن ان چھوٹے لوگوں کی حمایت کون کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا، علی وزیر کر رہا ہے۔ علی وزیر نے قومی اسمبلی کے فلور پہ جو تقریر کی ہے لیٹسٹ، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں پی ٹی آئی کے ان مظلوم کارکنوں کے ساتھ کھڑا ہوں جن کو کسی نہ کسی مقدمے میں دھرنے کی یا دھرے جانے کا خدشہ ہے۔ تو انہوں نے یہ اپیل کی ہے حکومت سے بھی، پارلیمنٹ سے بھی اور مقتدر اداروں سے بھی، مقتدر اداروں کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان غریب لوگوں کو پہ نظر ثانی کریں اور ان کو کچھ نہ کہیں، کیونکہ یہ اس قابل نہیں تھے پہلے بھی، یہ گمراہ لوگ تھے، اور وہ وہاں پہ جا کے انہوں نے جو کام کیا وہ عمران خان کے اس بیانیے کی نظر میں کیا، اس کے تناظر میں کیا، جن کا شاید نہ عمران خان صاحب کو خود ادراک تھا کہ اس کا آگے کیا ہوگا۔ یہ بات جمشید چیمہ نے بھی آج اپنی پریس کانفرنس میں کہی کہ جناب ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ موب جو ہے، میں آپ کو پتہ پچھلے بھی لوگ میں کہہ رہے تھے، شتر بے مہار موب تھا جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ لیڈر لیس، اور گائیڈنس اس کے اوپر کچھ نہیں تھی۔
خدیجہ شاہ نے بھی پیش اپنی عدالت میں جو ہے وہ سرنڈر کرنے سے پہلے یہ بیان دیا ہے کہ وہ پاک فوج کی بہت عزت کرتی ہیں، وہ خود فوجی فیملی سے ہیں، ان کے نانا آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ مرحوم نے ان کو پالا ہے، تو وہ کبھی بھی فوج کے خلاف نہ جا سکتی ہیں نہ کبھی گئی تھیں۔ وہ تو لبرٹی مارکیٹ سے جو ہے وہ اندلیب کے ساتھ نکلی تھیں اور وہ یہ حق رکھتی تھیں کہ وہ پروٹیسٹ کریں، اور جب انہوں نے یہ کہا کہ وہ وہاں پہ جا کے پروٹیسٹ کرنا چاہتی ہیں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر، تو وہاں تک وہ اس کے ساتھ آئی ہیں اور وہ اندر نہیں گئیں، وہ وہاں سے پروٹیسٹ کے بعد گھر چلی گئی تھیں۔ جب وہ شام کو واپس آئیں تو انہوں نے کہا کہ میرا حق تھا کہ میں پروٹیسٹ کرتی، لیکن وہاں تو صرف نقشہ ہی کچھ اور تھا، تو میں نکل گئی، نہ میں نے کسی کو، انہوں نے کہا کہ میں نے لوگوں کو فون نہیں کیے، ہاں میں نے اپنے ٹویٹر پہ یہ پوسٹیں وہاں کی ویڈیو ضرور شیئر کی تھی کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، تو وہ ایک سٹیزن کے طور پہ میرا ایک حق بھی تھا، اور میں لوگوں کو یہ صورتحال بتانا بھی چاہتی تھی تاکہ وہ میڈیا ہاؤسز جو نہیں دکھا رہے وہ عام لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے۔ یہ خدیجہ شاہ کا موقف ہے۔ ابھی وہ قید میں ہے، ان کو آپ کو پتہ ہے شناخت پریڈ کے لیے 7 دن کا ریمانڈ عدالت نے دیا ہے، آگے پھر کیا ہوتا ہے بات کی بات۔ اس طرح جو نئی لسٹ میں نے آج دیکھی ہے پولیس کے پاس، اس میں صحافیوں کے نام بھی ہیں، یعنی میں ایک نام لینا چاہتا ہوں، وہ آفتاب اقبال ہیں جو اینکر پرسن ہے، ان کا نام ہے، حسان نیازی کا نام ہے، عمران خان کے جو بھانجے ہیں، اس طرح سے کوئی 34 کے قریب پی ٹی آئی کے کارکنوں کا نام اس میں موجود ہے کہ جن کے بارے میں ان کو یہ شناخت ہوئی ہے کہ یہ لوگ دراصل کور کمانڈر ہاؤس کے باہر اور ادھر ادھر جو تھے یہ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں اس بلوے میں، تو ان کو شاید گرفتار دوبارہ کر لیا جائے۔ آفتاب اقبال ضمانت میں ہیں، تو جیسے ہی وہ نکلیں گے تو ان کو پھر پکڑا جا سکتا ہے، یہ میری اطلاع ہے، یہ میں جو تھی وہ میں نے بتا دی ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا حکومت پاکستان سے بھی اور ان لوگوں سے بھی جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ دھڑا دھڑ لوگوں کو پکڑ دے جائیں، میرے خیال میں صحافیوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ، میں اس میں اب بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ صحافی جو ہیں وہ واقعی پی ٹی آئی کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے تھے کہ جیسے کہ وہ ان کا پارٹ اینڈ پارسل ہیں، وہ ان کے کارکن ہیں، لیکن میں ان کو صحافی نہیں مانتا، اس لیے کہ آپ جب صحافی ہیں تو کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہو سکتے، آپ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کی سپورٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ اینکر پرسنس جو پی ٹی آئی کی کھلی حمایت کرتے ہیں، بھئی آپ سیاست دان بن جائیں، ان کے ساتھ کوئی ٹکٹ وکٹ لے کے سینیٹر بن جائیں یا ایم پی اے کا الیکشن لڑیں، وزارت سنبھالیں، تو یہ صحافت کا لبادہ اوڑھ کے سیاست کرنا جو ہے میں اس کا مخالف ہوں، اور یہ فیک نیوز جو وہاں سے جنریٹ ہوتی ہیں اس کا بھی مخالف ہوں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ صحافی ہیں ان کو نہ اٹھائیں، ان کو نہ پکڑیں، ان کو آپ ان کی شناخت کریں اور ان کو تنگ نہ کریں، کیونکہ صحافی جو ہوتا ہے وہ پھر وہ جب تنگ ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ کہیں نہ کہیں بولتا تو ہے، لکھتا تو ہے نا، اس کے لکھے اور بولنے کی کچھ ویلیو ہوتی ہے، کچھ اس کا وزن ہوتا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ان کو پکڑنا چاہیے۔ ان کو ضرور پکڑیں آپ کہ جو صحافی نہیں کارکن ہیں، ان کارکنوں، اور یہ کیسے، یہ آپ میں کیا نام لوں، کتنے ہی اینکر لاہور میں ہیں جو اندھا دھند پہلے نواز شریف کی مخالفت میں عمران خان کا ساتھ دیتے رہے، اور پھر مخالفت میں جب عمران خان کی مخالفت شروع ہوئی تو وہ عمران خان کے ساتھ ہی جڑے رہے۔ اب ان کو جو شے تھی وہ بھی اب سب سے ڈکی چھپی نہیں رہی ہے، تو پتہ لگ گیا اندر اور باہر کون سہولت کار تھے جن کی وجہ سے یہ بول رہے تھے، اب نہیں بول رہے، اب ٹھنڈے ہو گئے ہیں کافی حد تک۔ اور دوسرا آپ سے بات یہ کرنی تھی کہ ایک پولیس کے پاس میں نے ایک اور چیز دیکھی کہ 8 مارچ کو زمان پارک میں جو پولیس پہ حملے ہوئے، جو وہاں پہ پٹرول بم ہوا، جو وہاں پہ پولیس کو جو ہے وہ کافی سارا جو ہے وہ ریئیکشن کا اور تشدد کا سامنا کرنا پڑا، تو وہی لوگوں کی ایک سیم لسٹ تیار ہوئی ہے جو تقریباً 120 سے زیادہ لوگ ہیں اس میں، جو ایگزیکٹ 9 مئی کو اسی جگہ پہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر بھی موجود تھے۔ 8 مارچ اور 9 مئی یہ دونوں کی مشترکہ لسٹ تیار ہوئی، اب یہ لوگ یا تو گرفتار ہیں یا گرفتار ہو جائیں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ اب دونوں جگہ پہ جب ہنگامہ رائی ہوئی ہے تو یہ آپ دونوں جگہ پہ کیسے تھے، تو ان کی انٹروگیشن میں بھی کئی چیزیں سامنے آنی ہیں۔ یہ ایک ورکنگ جیو فینسنگ کے ذریعے پولیس نے کی ہے۔ اس طرح اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مقدمہ جو فوجی ادارے میں چل رہا ہے وہ کیسے ہے، اس سے پہلے میں ایک بتاؤں کہ جو کنگ پارٹی کی فارمولیشن ہے اس میں جو محترمہ گلالئی جو عمران خان کی حکومت میں زیر اعتاب تھیں اور ملک چھوڑ کے بھی ان کو جانا پڑا، ان کے خلاف مقدمات ہوئے، ان کے والد کے مقدمات ہوئے تھے، وہ واپس آ گئی ہیں اور انہوں نے جوائن کر لی ہے پاکستان مسلم لیگ کاف، اور چودھری شجاعت حسین کی قیادت میں
اظہار اعتماد کیا ہے. تو وہ شامل ہو کنگز پارٹی فارمیشن بننا شروع ہو گئی ہے. جہانگیر ترین کی بھی ملاقاتیں آج اور بھی ہوئی ہیں. وہ خود یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو پابندی لگی ہوئی ہے سیاست کی وہ اٹھے کسی طرح سے, پھر وہ اور آگے تیزی سے بڑھے. اب آتے ہیں اصل بات کی طرف. آج کیمپ جیل میں بند 16 پی ٹی آئی کے ان کارکنوں کو, ان میں جن میں عثمان اکرم ایم پی اے بھی شامل ہیں, سابق ایم پی اے پی ٹی آئی کے وہ بھی ہیں, اور جو 17 لوگ ہیں ان میں آپ کا نام لے لوں, ہو سکتا ہے ان میں کسی کا رشتہ دار اور دوست کو پتہ چلے کہ ہمارے بچے کا نام, ہمارے بھائی بہن کا نام. اس کا نام ہے عامر زہیب, علی افتخار, علی رضا, محمد ارسلان, محمد عمیر, ضیاء الرحمان, وقاص علی اور رئیس احمد. یہ رئیس احمد ان 16 میں سے سوات کا رہنے والا ہے. فیصل ارشاد, محمد بلال, فہیم حیدر, ارزم جنید, محمد حاشر اور حسن شاکر, یہ 16 لوگ ہیں. اب ان کو جب مانگا گیا ہے لاہور کے ایڈمنسٹریٹو جج سے, وہ مانگا گیا ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت اور پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت. ان کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ توڑ پھوڑ میں ملوث تھے, اور ان ایکٹ کے تحت ان کے خلاف جو سول کورٹ مارشل ہے وہ ہوگا. اب یہ دونوں ایکٹ تو آپ کو سمجھ آ گئے ہیں, لیکن اب آپ کو ایک جو ایکسکلوسیو بات ہے وہ میں بتانے لگا ہوں جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی. دیکھیے, کورٹ مارشل سویلینز کا تب ہو سکتا ہے جب وہ بندہ آرمی تنصیبات پہ ڈائریکٹلی اٹیک کرے اور اس کا تعلق کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ ثابت ہوتا ہو, دہشت گرد تنظیم کا رکن ہو اور فوجی تنصیبات پہ حملہ کرے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا جو آفیشیل ریزیڈنس ڈکلیئرڈ ہے جناح ہاؤس کور کمانڈر لاہور صاحب کا, وہ کیا آرمی تنصیبات ہیں؟ تو پھر اگر جناح ہاؤس آرمی تنصیب نہیں تھی تو اس کے اوپر پھر حملہ کرنے والوں کو آج فوجی عدالت میں کورٹ مارشل کیسے ہوگا؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا تعلق کسی دہشت گرد تنظیم سے نہیں ہے تو پھر بھی وہ کیسے ٹرائل ہوں گے؟ تو یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر دیا جائے اور اس سے ایسوسیٹڈ تمام لوگ انکلوڈنگ عمران خان اور بھی بہت سارے لوگ, بشرا صاحبہ بھی ہو سکتی ہیں, بشرا بی بھی ہو سکتی ہیں, وہ سب کو اس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ 1952 کے تحت ٹرائل کر لیے جائے ملٹری کورٹس میں. لیکن یہ ہوا نہیں. ہوا کیا ہے؟ آرمی, میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ اس کے اندر میرٹ کو آرمی کا جو مجھے لگتا ہے یہ فیصلہ ہے اصولاً کہ اس کوڈ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ہم نے اس طرح سے ثابت کرنی ہے کہ کم از کم ان روایتی کوڈوں سے بہت اونچی ہے, اس میں کسی بے گناہ کو کوئی سزا نہیں ہوگی. اور یہ جو 16 لوگ مانگے گئے ہیں ان کے بارے میں ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں, ان کی جیو فینسنگ بھی موجود ہے, ہر چیز موجود ہے, پکے ثبوت ان کے پاس موجود ہیں. اچھا, اب اصل بات کی طرف آتا ہوں, یہ آپ کے لیے حیران کن بات ہوگی. یہ جو مانگے گئے ہیں قیدی کیمپ جیل سے 16, یہ مانگے گئے ہیں الیکٹریکل مکینیکل انجینئرنگ بٹالین آف لاہور کی طرف سے. اب یہ الیکٹریکل مکینیکل انجینئرنگ آف دی بٹالین کہتی ہے کہ جو ایف آئی آر نمبر لاہور کی 96 ہے اور 852 ہے, یہ اس میں قید ہیں. اور یہ انجینئرنگ بٹالین جو ہے یہ کیوں مانگ رہی ہے؟ اس لیے کہ ای ایم ای لاہور ورکشاپ پہ اٹیک بھی ہوا تھا. یہ خبر باہر نہیں آئی, کسی کو پتہ نہیں تھی کہ یہ بھی نقصان ہوا ہے. وہاں پہ بہت زیادتی کی گئی. اس ورکشاپ کے اندر جو ریکارڈ تھا میری اطلاع کے مطابق اس کو جلایا گیا اور اس کے اندر توڑ پھوڑ کی گئی, اور ایسے گھسے جیسے کہ یہ کوئی انڈیا کی ورکشاپ. حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے یہ آپریشنل ورکشاپ ہے, یہ پیچھے سے سپورٹ دے رہی ہوتی ہے ہمارے ان جوانوں کو جو شہادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بارڈر پہ, اور ان کے پیچھے یہ اکوپمنٹ جا رہا ہوتا ہے. تو یہ الیکٹریکل مکینیکل ورکشاپ جو ہوتی ہے وہ وہاں سے اکوپمنٹ تیار ہو کے یا مرمت ہو کے ان تک پہنچ رہا ہوتا ہے, جنہوں نے اپنی پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینا ہوتا ہے. لیکن ان کو اپنی حفاظت کا, اپنے تحفظ کا ان اکوپمنٹ کے ذریعے حق تو ہے نا. تو یہ انہوں نے وہاں پہ ہنگامہ رہے گی. تو یہ اس آرمی تنصیب پہ حملہ تھا. یہ ہے میرٹ کہ جس کے تحت ان کو کیمپ جیل سے نکال کے ان کے اوپر اب ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جائے گا, اور اس کی بھی پوری انٹیروگیشن ہوگی. کسی کو ایسے نہیں پکڑیں گے
کسی کو ایسے ہی سزا نہیں دیں گے. 14 سال کی سزا ہے اس کے اوپر, اور یہ لوگ اس سے کم بھی ہو سکتی ہے, لیکن 14 سال تک سزا ہو سکتی ہے. لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ اس میں یہ غریب کارکن جو ہے, یہ تو جو بھی اندر گیا ہے وہ غریب ہو امیر ہو, یہ اس کے فرق نہیں ہونا چاہیے, لیکن آپ مثالیں ضرور بنائیں کہ وہ لوگ چاہے وہ اندر ہے یا باہر ہیں, وہ پاکستانی فوج کے سٹرکچر کو توڑنے کی جرت کبھی نہ کریں, پاکستانی فوج کی دفاعی سسٹم کو, اس کی موریل کو ہٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. اس میں کوئی بھی ہو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ. آج کا ویلاگ یہی ہے. کل میں آپ کو